बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मार्च माहनामा आपकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है 42 साल की उम्र में बुढ़ापे की दस्तक। पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये बच्चा कद नहीं निकालेगा। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। भांजे की उम्र 7 साल है। जब 1.5 साल का था तो इसके गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि इसके जिस नाली से पेशाब गुजर के आता है वो नाली बंद है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चा अब ठीक है, मगर ऑपरेशन के इस जिस्मानी नशों पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऑपरेशन के इसका मसाना कमज़ोर हो गया, बिस्तर पर पेशाब भी कर देता है। बच्चे की कद की वजह से बाद अपने मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि इसका कद छोटा ही, ज़्यादा कद नहीं निकालेगा। मशवरा है बच्चे को अपकरी दवाखाना पेशाब कंट्रोल कोर्स कुछ अर्सा मुस्तकिल इस्तेमाल करें। इसके अलावा कद के लिए साबूदाने की खीर नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। 42 साल की उम्र में बुढ़ापे की दस्तक। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपके इल्म, उम्र और सेहत में बरकत ता फरमाए, आमीन। मेरी उम्र 42 साल है। मेरे मैदे और कमर में मुसलसल हर वक्त दर्द रहता है। आज से तकरीबन 20 साल पहले ये दर्द शुरू हुआ। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया, मगर इसकी समझ में कोई हल नहीं निकला। तमाम टेस्ट क्लियर हैं। सर, दाढ़ी, हत्ता के पलकों के बाद सफ़ेद हो रहे हैं। पेन किलर इस्तेमाल करता हूँ जिससे सिर्फ आर्जी तौर पर फाका होता है। मशवरा है कि आप नुस्खा इस्तेमाल करें। छोटी सब्ज़ इलायची बेहतरीन। 250 ग्राम मेथरे जो अचार में डालते हैं, पीले रंग के सख्त बीज होते हैं, 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम ले लें। मेथरे और इलायची को छिलके समेत कूट कर पीस कर बारीक कर लें और मिला लें। दवा तैयार है। खुराक 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम हस्ब तबीयत, हस्ब मिजाज दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। जिस्म की तमाम दर्दों कमज़ोरी के लिए बहुत मुजरब टोटका है। चंद दिन, चंद हफ्ते इस्तेमाल करें या रोज़ इस्तेमाल करें। मज़ीद आप अपने दवाखाने की दवा, रोशन दिमाग की चंद डब्बियाँ मुस्तकिल मिजाज से इस्तेमाल करें। पोशीदा अमराज का शिकार हूँ। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे रहम में मगज़ और रसोलियाँ हैं, पेट में पानी की थैलियाँ हैं। शादी को 4 साल गुजर चुके हैं, मगर औलाद की नेमत से महरूम हूँ। माहवारी के दिनों में ज़ेरे नाम बहुत तकलीफ होती है। आपको ऐसी दवा बता दें जिससे मेरे ये तमाम रोग ख़त्म हो जाएँ। मशवरा है आपको चाहिए कि कुछ अर्सा मुस्तकिल अपकरी दवाखाना की गिल्टी, रसोली कोस और खातून शफा का इस्तेमाल करें। इन अद्वियात के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह शफा नसीब होगी। ख़राब गला, आवाज़ भारी। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके रिसाला कुछ अर्से से पढ़ना शुरू किया, इसलिए मैं फ़ैसला किया कि आपसे अपने मसाइल का हल पूछूं। मुझे सिर्फ आपसे ही आखिरी उम्मीद है। मैं यूनिवर्सिटी की तलबा हूँ। मेरी 19 साल उम्र है। मेरा मसला है कि मेरा गला ख़राब रहता है। जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है गला बैठा हुआ, बहुत मुश्किल से बोलती हूँ। आवाज़ सुनने में बहुत भारी है। मैंने अपने गले का मुकम्मल चेकअप अपने मारूफ अस्पताल से करवाया है। डॉक्टर ने मेरे गले का कैमरा टेस्ट भी लिया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहता है आपका गला बिल्कुल ठीक है। कुदरती मसला है, आप इमेज थेरेपी करवाएं। बराए मेहरबानी मेरे लिए कोई नुस्खा तजवीज़ करें जिससे आम लड़कियों की तरह बोल सकूँ। ये मसला मेरे ननियाल की तरफ से ख़ानदानी है। आप मेरी बीमारी का कोई हल बता दें, नहायत मशकूर हूँ। मशवरा है आपका आवाज़ बैठ जाना तिब्बी इस्लाह में डिसोफोनिया कहलाता है। इस आवाज़ का भारीपन भी कहा जाता है। भारीपन तनाव, कमज़ोर सांस लेने और सख्ती वाले अल्फाज से बयान किया जा सकता है। यह आवाज़ का वक्फा हो सकता है या मुकम्मल आवाज़ बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए। गर्म नमकीन पानी से गरारे करने से आपके गले को नम रख कर इससे इलाज में मदद मिल सकती है। किसी भी बैक्टीरिया को मार सकता है। आपको चाहिए कि 1 गिलास गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करें और दिन में 2-3 बार इसके गरारे करें। इस टोटके से आपको फाका होगा। मज़ीद आप अपकरी दवाखाने की तैयार करदा शफाई हैरत सिरप लिखी गई तरकीब से इस्तेमाल करें। सख्त कब्ज़ का शिकार हूँ। मेरी वालदा काफ़ी अर्से से मैदे के मर्ज़ में मुब्तला है। सख्त कब्ज़ का शिकार है। एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल सिर्फ आर्जी और फाका होता है। मशवरा है आप अपने वालदा को हफ्ते में चंद बार दूध में आधा चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह चंद दिनों में बेहतरीन नताइज मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है काश दुश्मन तबाह हो जाए, इनका कुछ ना बचे और मैं अमीर हो जाऊँ। मेरी निस्बत तस्वीर खाने 2009 से है, पर मैं बहुत गंदी सोच का मालिक था। मेरा जीना मरना बस यही था कि दुश्मन तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, इनका कुछ ना बचे। बस यही चाहती, यही तमन्ना, यही आरजू थी। मेरा मकसद सिर्फ मिल जाए, दौलत आ जाए, ये चीज़ मिल जाए, वो मिल जाए। मेरे अंदर हसरत था, बोगस था। मेरे दिल के अंदर अल्लाह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी थी, तलब थी, मगर रास्ते का तयन नहीं था। फिर अपकरी साला मिला, इससे मोहब्बत हुई। तस्बीह खाने मिला तो कीज़गी महसूस हुई, मगर इसमें निस्बत समझ ना सकी। फिर कभी दोस्तों की बातों में आकर किसी बाबे फ़कीर के पास चली गई। कभी कोई पीरनी फ़कीरनी के पास, और दिल को सुकून ना मिला, क्योंकि मेरी वालदा को ऐसे अमलों पर यकीन था, पर मुझे नहीं। फिर भटकती भटकती इंटरनेट की गंदी दुनिया की गलाजत में भटकती खुद को बर्बाद कर दिया। दीन से दूर हो गई। फैशन, बेहूदगी की हवाओं
پھر فضاؤں میں اڑنے لگی تسبیح خانے ابکری سب کو بھول گئی، میرے اندر ہر وقت ایک بے سکونی تھی جو کہیں ختم نہیں ہوتی۔ مجھے بس کسی طرح اپنے دشمنوں کو نیچے دکھانا تھا، ان کو تباہ و برباد کرنا تھا، خود ان کے سامنے بڑا بننا۔ میرے اندر حسد بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، میں کسی کی خیر خواہ نہ تھی۔ میری اسی سوچ نے مجھے تنہا کر دیا، میری زندگی کا محور ہی یہی تھا، یہی دن رات تھے، فیشن کی انٹرنیٹ کی غلیظ دنیا، موبائل فون اور دشمن۔ اچانک فروری 2013 میں بھائی نے بتایا کہ میرے پاس شیخ الوظائف سے ملاقات کا ٹوکن ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو چلی جانا۔ چاہتے ہوئے بھی میں والدہ کے ساتھ کلینک پر ملاقات کے لیے گئی۔ شیخ الوظائف نے مختلف وظائف دیے، ساتھ جمعرات کو ہونے والے محافل سننے کا حکم دیا۔ اس مہینے پہلا درس سنا تو میری حالت بدل گئی، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ بس پھر تسبیح خانے کا پیغام میرے اندر رچنا بچنا شروع ہو گیا، میں نے خود کو تبدیل کیا، کیا کرنا تھا خود بخود تبدیل ہو گئی۔ 2009 سے 2013 تک کسی محبت کی میں گرفتار رہی، اس کی اشاروں پر چلتی مگر اب نہیں۔ پھر فروری 2014 میں میری دوبارہ شیخ الوظائف سے کلینک پر ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں میری اور میرے والدہ کے آنسو نکل آئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اپنا برتن بڑا کر کے آپ کو دوبارہ قبول کر رہا ہوں۔ آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا کر دوبارہ یہاں دستک دی ہے، تبھی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب یہ در نہیں چھوڑنا۔ پھر میری روحانی اور دنیاوی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا، میرے اندر حسد بغض نکل گیا، اس کی جگہ سب کی خیر خواہی آ گئی۔ اپنے دشمنوں کے لیے اب میں چالیں چلنے کے بجائے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ جن کو میں نے دکھ دی ان سے معافی مانگی، جن کو میں نے ستایا ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگنا شروع کی۔ میری تو قسمت ہی چمک اٹھی، مجھے وہ کچھ دن ملا جو میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میں نے رمضان المبارک تسبیح خانے میں گزارا، لکھنے کو الفاظ نہیں۔ رمضان میں اتنا نور اور نورانیت اور برکات ہوتی ہیں کہ میں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ کے جمعرات کے محفل میں آتی تھی تو ساری محفل پھوٹ پھوٹ کر ہوتی تھی، ارد گرد خواتین مجھے حوصلہ دیتی۔ میں انہیں کیا بتاتی میں کس گندگی سے اٹھ کر کس قدر پاکیزہ ماحول میں ہوں۔ مجھے تو اپنی گزشتہ زندگی پر رونا سے سکنا، میری پیاسی روح تھی اب سیراب ہو رہی تھی۔ مجھے سکون ملا، مجھے اب قرار ملا۔ جادو کی وجہ سے پریشان تھی، ایک شخص پیچھے لگا تھا، اس کا خوف تھا مجھے، مگر اللہ نے تمام جگہوں سے اپنا فضل و کرم سے بچا لیا۔ ایک بات کہوں گی، پہلے کھانا پینا عیش و عشرت کپڑے فیشن یہ سب چاہت تھی، پر اب ایک ہی چاہت ہے جس میں عشق اللہ ہو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جس میں عشق اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جس میں عشق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور تسبیح خانے کا عشق ہو۔ مال و دولت یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، کم سے کم دنیا جاہو جلال کی طرح راغب نہ ہو، بلکہ آخرت کا سامان تیاری کروں بخشی جاؤں۔ جی بہت ہی عمدہ ٹاپک تھا، آگے چلتے ہیں۔ جنات رات میں مجھے دانتوں سے کاٹتے ہیں، کیا لکھوں کیسے لکھوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری شادی کو آج سے 32 سال پہلے میرے ماموں کے بیٹے سے ہوئے، اب الحمدللہ ایک بیٹی اور 3 جوان بیٹے ہیں جو برسر روزگار ہیں۔ بیٹی گھرداری میں میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ چند ماہ پہلے ایک رات مجھے سوتے محسوس ہوا، کسی چیز نے میرا گلا دبایا، بمشکل میرا سانس بحال ہوا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، اگلی رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پورا وجود باندھ دیا اور کوئی چیز میرے شوہر کی شکل کی آ کر مجھے ناپاک کر گئی۔ یہ سلسلہ ہر دوسرے دن ہونے لگا۔ یقین کیجیے لکھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے کہ جب مجھے کوئی چیز آ کر کاٹتی میرے جسم پر صبح اس کے دانتوں کے نشان ہوتے تھے۔ زیادہ اس وقت پریشان ہوئی جب میری بیٹی نے آ کر مجھے بتایا کہ جنات مختلف انسانی شکلوں میں آ کر نیند میں مجھے ناپاک کر جاتے ہیں۔ ہمیں تب پتہ چلا کہ اور کوئی معاملہ ہے، یہ خبیث الجنات ہے جو ہم پر مسلط ہیں۔ پھر ہمارے گھر میں حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، ہر وقت لڑائی جھگڑا، گھر ویران ہو گیا، کوئی مہمان بھی ہمارے گھر نہ آتا۔ مجھے اور میری بیٹی کو ڈوبتے سورج سے ڈر لگتا۔ ہمیں کسی نے شیخ الوظائف کا بتایا، اللہ کا کرم ہوا ہمیں ملاقات کا ٹوکن مل گیا۔ شیخ الوظائف نے ہمارے سارے حالات خود ہی بتا دیے۔ میری بیٹی میرے شوہر صاحب بس سامنے بیٹھے آنسو بہاتے رہتے۔ شیخ الوظائف نے ہم سب کو دم کیا اور کچھ وظائف بتائے، ہم نے وظائف کرنا شروع کیا۔ میرے شوہر کی ساری زندگی کسی بزرگ کو نہیں مانا، مگر اب شیخ الوظائف کو مانتے ہیں، وظائف بہت شوق سے کرتے ہیں۔ پہلے بہت لڑتے تھے، سارا دن گالیاں دیتے تھے، مگر جب سے شیخ الوظائف سے دم کروایا وظائف شروع کیے ہیں، اب اللہ کا شکر ہے ان کا مزاج بہت اچھا ہو گیا۔ جنات کی خباستیں پہلے کم ہوئیں، اب اللہ کا کرم ہوا بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ میرے اور میرے شوہر کی ازدواجی زندگی سال سے ختم ہو چکے تھے، مگر اب ہماری محبت کی مثالی ہے۔ قارئین ہم نے جنات کی کہانیاں پڑھی تھیں، مگر جو ہمارے ساتھ بیتا جو کچھ ہم نے برداشت کیا، اللہ کسی کو یہ دن یہ راتیں یہ گھڑیاں نہ دکھائے، آمین۔ نیکسٹ ٹاپک اور نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ لڑکا انجینئرنگ کرے گا تو لڑکی دیں گے۔ آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب میں نے نوکری چھوڑ کر انجینئرنگ کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا تو میری نوکری چھوڑنے کی وجہ سے چچا کی بیٹی سے شادی تھی۔ چچا نے شاید کہ جب تک انجینئرنگ نہیں کرے گا ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ڈپلومہ کیا ہوا FSC نہیں کر سکے گا۔ جب میں نے داخلہ لیا ڈپلومہ والوں میں میرے نمبر سب سے زیادہ تھے۔ 150 روپے کالج کی طرف سے وظیفہ مقرر ہوا۔ نوکری کے دوران والد صاحب کو 100 روپے دیتا تھا، اب 150 روپے دینے شروع کر دیے۔ صبح 1 روپیہ لیتا،
جانے کے اور 8 آنے کا کرایا۔ جب کلاسیں شروع ہوئیں تو مجھے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ انجینئرنگ نہیں کر سکتا کیونکہ FSC نہیں کی ہوئی۔ میں نے والد کو کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کالج چھوڑتا ہوں، دوبارہ نوکری ڈھونڈتا ہوں۔ ہمارے وقت میں ڈپلومہ FSC کی ریاضی، فزکس، کیمسٹری نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب نے کبھی حرام کی کمائی سے ہماری پرورش نہیں کی۔ میرے والد فرمانے لگے، مسلح یعنی جائے نماز پکڑتا ہوں، آپ کتابوں کو پکڑ لیں۔ کئی بار پروفیسروں نے مجھے کلاس سے نکال دیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جو وقت گزرتا گیا، والد کی دعاؤں اور اللہ کی مدد سے جو مضامین مجھے سمجھ نہیں آتے، آہستہ آہستہ اللہ پاک دماغ میں ڈالتا گیا۔ سال کے آخر میں امتحان ہوا تو حیران رہ گیا، میرے جیسے آدمی جس کے شروع سے کچھ سمجھ نہیں آتا، پہلی پوزیشن لے لی اور کئی مضامین میں 100/100 نمبر بھی آئے۔ دوسرے سال، تیسرے سال بھی پہلی پوزیشن ملی۔ کامیابی پہ جب رشتے کی بات کی تو چچا نے انکار کر دیا۔ والد کو بہت دکھ پہنچا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اس واقعے کو تقریباً 7 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فائنل ایئر میں بھی میں یعنی سول میں تو پہلی پوزیشن لے لی، پوری برانچوں یعنی 4 برانچوں میں اول نمبر پہ آ گیا۔ جب پہلے سال پوزیشن لی تو مجھے ملٹی نیشنل کمپنی میں ماہوار 150 روپے وظیفہ ملنا شروع ہوا۔ کل ماہوار 300 روپے وظیفہ ہو گیا۔ نوکری چھوڑتے وقت میری تنخواہ اتنی نہیں تھی۔ اسی طرح روزانہ 1 روپیہ والد سے لے لیتا۔ مجھے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ فائنل ایئر میں تمام برانچوں کے اول آنے پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 5000 روپے ملے۔ والد کی دعاؤں کی وجہ سے آج اس مقام پر ہوں۔ نیکسٹ ہے پاؤں کا زخم اور میرے چچا کا کامیاب تجربہ۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری ٹانگ پر اکثر خارش ہوتی تھی، اسی وجہ سے میرے پاؤں پر زخم بن جاتے تھے۔ میں نے علاج معالجہ کروایا، جس کے بعد خارش کے مرض سے نجات مل گئی، مگر خارش کرنے سے پاؤں پر زخم بنے تھے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ سے پاؤں میں درد رہتی تھی، بعض اوقات درد اتنی زیادہ تھی کہ چلنا بھی دشوار ہوتا۔ ایک دن کسی کام کی وجہ سے اپنے چچا کے ساتھ کہیں جانا ہوا، میں نے ان کے ساتھ کچھ دیر پیدل چلا تو پاؤں میں زخم کی وجہ سے چلنا میں دشواری۔ میرے چچا جو عمر میں کافی بڑے تھے، میری طرف دیکھ کر مسکرائے، کہنے لگے، تم اتنی جلدی تھک گئے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ پاؤں میں زخم کی وجہ سے مجھے چلنے میں دشواری ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ میرے چچا نے زخم دیکھا، بتایا کہ زخم پر آپ کے لیے دواخانہ مرہم سکون استعمال کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ کے دواخانے کے پہلے بھی ادویات استعمال کی تھی جن سے فائدہ ہوا، مگر مرہم سکون کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں نے قریبی آپ کے لیے ایجنسی سے مرہم سکون کی ڈبی خریدی، اس کا استعمال شروع کیا۔ 1 ہفتے مسلسل استعمال سے مجھے کافی فائدہ ہوا۔ میں نے استعمال جاری رکھا، الحمدللہ 2 ہفتوں کے بعد زخم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ نیکسٹ ہے موت کا حملہ۔ اسکندر اعظم یونانی بادشاہ فلپ کا لڑکا تھا۔ اس نے تخت کے ملنے کے بعد 10 سال کی مدت میں اس زمانے کے معلوم دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر ڈالا۔ مصر کا شہر سکندریہ اس کی فتح مصر کے یادگار کے طور پہ اب بھی موجود ہے، مگر بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ عراق کے قدیم شہر باب المحل میں اس طرح بے بس کے ساتھ مر گیا جس طرح ایک غریب اور کمزور آدمی اپنے جھونپڑے میں مرتا ہے۔ زندگی میں جو چاہا وہ پایا، بس سب کچھ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے وسیع سلطنت سے مرنے کے بعد اس کے 3 فوجی سرداروں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ اس کا واحد بیٹا اس کی زندگی میں قتل ہو چکا تھا۔ سکندر کی عظمت کا یہ حال تھا کہ جو لائے سیریز ایک بار اسپین میں سکندر کے مجسمے کے سامنے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ بے اختیار ہونے لگا۔ اس نے کہا، سکندر نے جو فاتحانہ کارنامے 10 برس کی مدت میں انجام دیا، اس کا 10واں حصہ بھی میں اب تک انجام نہ دے سکا۔ سکندر مخالفت کو بالکل برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نظریے کا مخالفت شروع ہوتے ہی اس کو فوراً کچل دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر کی غیر معمولی فتوحات کے باعث اس کی برق رفتاری تھی۔ اچانک پہنچ کر دشمن کو دبوچ لینے کی صلاحیت اس کے اندر دنیا کے تمام جنرلوں سے زیادہ تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئی۔ 13 جون 356 قبل مسیح کو جب موت پہ اس سے حملہ آور ہوئی تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس موت کے حوالے کر دے۔ موت اس لیے آتی ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ خدا کے آگے کس قدر بے بس ہے۔ آدمی ہر روز اپنے چاروں طرف موت کے واقعات کو دیکھتا ہے، مگر اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو بھولا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ کر اس سے خود اس کی مہلت چھین لیتی ہے، وہ سوچے اس سے سبق لے۔ موت آدمی کے لیے سب سے بڑا سبق ہے، مگر موت آدمی سے سب سے کم جو چیز لے رہا ہے وہ یہی ہے۔ جی امید کرتی ہوں یہ تمام جو عنوان میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے اس سے فائدہ ملے اور آپ کا بھی نیکی میں اور میرا بھی نیکی میں حصہ ڈل جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسلامک اپنی تعلیم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور لائک کر دیا کریں حوصلہ افزائی کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔